बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के बारे में हर मुसलमान जानना चाहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में वापस आएंगे या नहीं। इस सिलसिले में यूट्यूब पर बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स और उलमाए कराम की वीडियोस भी मौजूद हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के साथ साथ इमाम महदी और दज्जाल के ज़हूर के भी कायल हैं और इसके हक़ में कुरान और हदीस से दलाइल पेश करते हैं और इसको दीन का अकीदा समझकर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं और तकरीबन तमाम मुसलमानों और उलमाए कराम का इस पर इजमा भी है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत से कबल दोबारा आमद के कायल नहीं हैं और ना ही इस पर ईमान रखते हैं, और ये मुसलमान भी अपने दलाइल कुरान और हदीस से पेश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के सिलसिले में मैं भी बहुत से उलमा और स्कॉलर्स को सुन चुका हूँ जो इसके हक़ में दलाइल पेश करते हैं, और उन उलमा और स्कॉलर्स को भी सुन चुका हूँ जो इसकी मुखालफत में राय रखते हैं। दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के कायल नहीं हैं इनके दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं, और जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के कायल हैं इनके दलाइल बहुत ही कमज़ोर और कुरान की रूह से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। गो के इस सिलसिले में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं और इस पर तकरीबन सारी उम्मत का इजमा भी है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद, इमाम महदी और दज्जाल का ज़हूर कुरान से साबित होना बहुत ज़रूरी है अगर हम इसे अपने ईमानियात और अकायद का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो। लेकिन कुरान से ना तो हज़रत ईसा की दोबारा आमद और ना ही इमाम महदी और दज्जाल का ज़हूर साबित होता है। इस सिलसिले में मैं अपने दलाइल आपके सामने पेश करूँगा, फिर ये फ़ैसला आपका है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद पर ईमान रखें या ना रखें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ जो लोग हज़रत ईसा, इमाम महदी और दज्जाल की आमद के कायल नहीं हैं उनको दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है। वो कहा जाता है कि इनका अकीदा दुरुस्त नहीं, इनके ख़यालात दुरुस्त नहीं, ये मुनकर हदीस हैं या इन्होंने उम्मत से हट कर कोई नया फ़िरका ईजाद कर लिया है। आए पहले हम मुसलमानों का हज़रत ईसा की आमद के हवाले से जो अकीदा है इसको सुनते हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है। 5 जुमलों में मैं वो अकीदा बयान कर देता हूं। नंबर 1, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 33 साल की उम्र में 33 इयर्स की एज में जिंदा आसमानों पर उठा दिया। नंबर 2, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले एक दफा इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे। नंबर 3, ईसा इब्न मरियम जब कुर्बे क़यामत में आएंगे तो वो एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, अहले किताब ईमान ले आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। इमाम महदी उनके लिए ग्राउंड्स बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब ईसा इब्न मरियम आएंगे तो ये लीडरशिप ईसा इब्न मरियम के सुपुर्द कर दी जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना एक इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फितना है कि वो दुनिया के इंसानों के काबू में आने वाला नहीं है। उसके लिए फिर बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए और वो ईसा इब्न मरियम। और नंबर 4, वो 40 साल तक दुनिया में हुकूमत करेंगे। इसी दौरान वो शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, यानी उनकी उम्र 73 इयर्स होगी। 33 वो जो दुनिया में गुजार चुके, 40 अभी उन्होंने गुजारनी है। और नंबर 5 अकीदा उनके बारे में यह है कि जब वो फौत होंगे मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा शरीफ में दफन करेंगे। ये जो 5 अकीदे हैं ना, ये कुरान और सुन्नत के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मत में इन 5 अकायद के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये चंद वो मसाइल जिनके ऊपर इजमाए उम्मत है उनमें से एक। अलबत्ता ये हमारा भी अकीदा है कि वो दोबारा आएंगे। वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, वो क़यामत की एक अजीम तरीन निशानी होंगे कि जब वो आएंगे। और उसके बाद जो है या जो एंटी क्राइस्ट होगा कि जो कि झूठा ईसा होगा, झूठा दावा करेगा, जिसे कि मसीह दज्जाल कहा गया,
اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شرط بن جائے۔ بہرحال ناظرین، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کن چیزوں کو ایمان اور عقائد قرار دیا ہے، یا مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روزہ آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ان دونوں آیات کے مطابق ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، قرآن اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اور آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جبرائیل تھے اور لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات اور دین کو بہت ہی اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور دین کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی واضح ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ ہمارے ایمانیات یا عقائد میں حضرت عیسیٰ کی واپسی، امام مہدی اور دجال کا ظہور شامل نہیں ہیں، اور ان کی آمد پر ایمان لائے بغیر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ مکمل ہے اور ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ جب خدا اور رسول نے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کو ایمان یا عقیدہ قرار نہیں دیا، تو ہمارے علماء کرام کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا فیصلہ کریں؟ کیا یہ لوگ خدا اور رسول سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ خدا اور رسول سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ایمان اور کون سی چیز عقیدے کا حصہ ہے؟ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی مخالفت میں سب سے اہم اور بڑی دلیل خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں کسی جگہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہونا، امام مہدی کا آنا اور دجال کا آنا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا بہت صاف اور واضح الفاظ میں ذکر موجود ہوتا، جس طرح باقی عقائد کا ذکر موجود ہے۔ دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے متعلق کوئی خبر دینی ہوتی تو اس کے لیے بہترین جگہ قرآن پاک ہے، کہ جس میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی کوئی اختلاف ہے، نہ کہ احادیث کی کتابیں جن پر امت میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور نہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہونے جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر جن کو ہزاروں سالوں پہلے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور اب ان کو دوبارہ زندہ آسمانوں سے زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور جو قیامت کے دن کی سب سے بڑی نشانی بھی ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو، لیکن دوسری طرف
قرآن پاک میں دوسری چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں جیسے قیامت سے قبل یاجوج ماجوج کا نکلنا اور ایک جانور کا زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا کا ذکر موجود ہے، لیکن جو سب سے بڑی نشانی یعنی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ قیامت سے قبل زندہ آسمان سے نازل ہونا، اسی کا ذکر تک موجود نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے پر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ان کی پیدائش کے وقت کے حالات و واقعات، ان کی پیدائش کے بعد کے واقعات، ان کے تمام معجزات کا ذکر اور ان حالات کا ذکر جب یہودی آپ کو صلیب پر چڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو سوالات حضرت عیسیٰ سے کرنے ہیں اور آپ ان کا کیا جواب دیں گے، اس کا ذکر تک قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن صرف حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد اور اس کے بعد ان کی طبعی موت کا ذکر ہی قرآن پاک میں موجود نہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس سوال کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وہ چیز جس کا تعلق ہمارے ایمان یا عقیدے سے ہو، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہونا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، ورنہ وہ دین میں بدعت ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا جواب، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو احادیث سے ہی ملتا ہے۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، روزہ کی تفصیلات بھی قرآن میں نہیں، لیکن ان سب کی تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات قرآن پاک میں بیان نہیں کی اور صرف حکم دیا کہ رکوع اور سجدہ کرو، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے، گو قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، البتہ نماز پڑھنے کا واضح ذکر اور احکامات قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ اور تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی اور دجال کی آمد کا ذکر اور عقیدہ تو قرآن پاک میں موجود ہی نہیں، لیکن پھر احادیث میں ان کی اتنی تفصیلات کیوں ہیں؟ احادیث تو قرآن پاک کی تفصیل ہوتی ہیں، تو جس چیز کا قرآن میں ذکر ہی نہیں اور اس کی اتنی تفصیلات احادیث میں موجود ہونا اور اسے عقائد بنا کر ایمان کا حصہ بنا لینا بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ قرآن کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارے علماء اور اسکالرز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے قبل آمد احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی کچھ آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ان خیالات جو حضرت عیسیٰ، امام مہدی اور دجال سے متعلق احادیث کو پڑھنے سے ان کے ذہنوں میں پہلے سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی آیات میں فٹ کرنے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ قرآن کی نظر سے ان احادیث کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ احادیث کی نظر سے قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام جن قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، ان پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ، امام مہدی اور دجال کی آمد صرف احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کی سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ احادیث وہ باتیں، فرمان یا احکامات ہیں جو لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی، جس کی تصدیق خود رسول اللہ نے کبھی نہیں کی کہ آپ کی نسبت سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واقعی آپ نے فرمائی بھی ہے یا نہیں، یا آپ نے یہ بات کس سیاق و سباق میں بیان کی تھی۔ اس کی کوئی تصدیق اللہ کے پیغمبر کی طرف سے موجود نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی یہ کتابیں آپ کی وفات کے تقریباً 150 سے 200 سال بعد لکھی گئی تھیں۔ احادیث کی ہسٹری اور مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور خود محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے بہت ساری احادیث بیان کیں جو کہ جھوٹی تھیں، اور لوگوں نے خود سے گھڑی تھیں تاکہ ان کو معاشرے میں مقام حاصل ہو سکے۔ ماضی کے علماء کرام اور اسلامی اسکالرز احادیث کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں، اور اب بھی راویوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ ایک محدث اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت ایک حدیث کو قبول نہیں کرتا تو دوسرا محدث اسی حدیث کو اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق قبول کر لیتا ہے، اور بعد میں دوسرے محدثین اسی حدیث پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے راوی قابل قبول نہیں، یا یہ حدیث قرآن کے روح کے خلاف ہے۔ لیکن قرآن پاک کے متعلق ایسا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دوستو، جو حضرات ایسی احادیث کو نہیں مانتے جن کے عقائد اور خیالات قرآن کے عقائد اور روح سے نہیں ملتے، ان حضرات کو ہمارے علماء کرام منکر حدیث قرار دیتے ہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہمیں سب سے پہلے امام بخاری و مسلم کو منکر حدیث قرار دینا چاہیے، جنہوں نے تقریباً 7 لاکھ احادیث میں سے 7,000 احادیث کو قبول کیا جو ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر پورا اترتی تھیں، اور جو ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر پورا نہیں اتریں ان کو ضعیف قرار دے دیا گیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے چاروں خلفائے راشدین کو بھی منکر حدیث کہنا چاہیے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں احادیث کو جمع کرنے یا محفوظ کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے دور میں تو لوگوں کو احادیث لکھنے اور بیان کرنے سے بھی منع کیا۔ حضرت ابو بکر نے تو اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی احادیث کو جلا دیا کہ کہیں ان سے غلطی سے رسول اللہ کی نسبت سے کوئی غلط حدیث بیان نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی احتیاط سے کام لیا اور لوگوں کو رسول اللہ کے متعلق غلط اور جھوٹی احادیث بیان کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث بیان کرنے میں احتیاط کرنے کو کہا۔ یہ بات ان روایات سے واضح ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے مجھے بلایا تھا یا امیر المومنین؟ امید ہے کچھ خیر کی بات ہی ہوگی۔ کیا آپ اب بھی رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں؟ آپ کے منع کرنے کے بعد سے نہیں یا امیر المومنین، تب تک نہیں کروں گا جب تک عمر ہمارے ساتھ ہیں۔ لگتا ہے تمہیں میری موت کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے تاکہ تم اپنی زبان کھول سکو۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے امیر المومنین، لیکن اگر میں آپ کے بعد بھی زندہ رہا تو یہ آنے والے خلیفہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو میری زبان کھول دے یا بند رکھے۔ ہم نے آپ کی بہت سی حدیث رسول اللہ کے بارے میں خارج کی ہیں تاکہ لوگ قرآن پر جمع ہو سکیں، اور اس کا مقصد کو اختلاف سے بچانا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ سے یہ سنا تھا اور باقی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کے مضبوط عقائد اور تقوی پر کوئی شک نہیں۔ جیسا آپ چاہیں یا امیر المومنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، تم لوگ پیغمبر سے روایات نقل کرتے ہو کہ جن میں اختلاف رکھتے ہو، اور تمہارے بعد لوگ زیادہ اختلاف کریں گے۔ رسول اللہ سے کچھ نقل نہ کرو، اور جو آپ سے سوال کرے تو کہیں ہمارے اور آپ کے درمیان کتاب خدا ہے، حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں، میرے والد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ احادیثیں جمع کی تھیں جن کی تعداد 500 تھی۔ ایک رات وہ اپنی بستر پر بڑی بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں، میں اس بات سے پریشان ہوئی اور عرض کی، کیا آپ کو کسی چیز کی شکایت ہے یا آپ کو کوئی بری خبر ملی ہے؟ پھر صبح کو میرے والد نے مجھے آواز دی اور کہا، بیٹی، جو حدیثیں تمہارے پاس رکھی ہیں انہیں جلدی سے لے آؤ۔ میں انہیں لے آئی، پھر انہوں نے آگ منگوا کر جلا ڈالا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں جلا دیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے اور اس صحیفے میں ایسے شخص سے حدیث مروی ہو جسے میں تو امانت دار سمجھتا ہوں لیکن حدیث ایسی نہ ہو۔
جیسی اس شخص نے مجھے بیان کی ہے، تو کہیں میں نے اس کو بینہ ویسے ہی نقل کر دیا ہو، اور اگر کوئی حدیث باقی رہ گئی جو مجھے نہ مل سکی تو لوگ کہیں گے کہ اگر رسول اللہ کا یہ فرمان ہوتا تو ابو بکر پر مخفی نہ ہوتا۔ میں نے تم کو احادیث بیان کر دی ہیں اور شاید میں اس کا حرف بحرف تتبع نہیں کر سکا۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں، مجھے آپ سے بہت سی حدیثیں سنانے سے روکنے والی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ حضرت علی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے تحریر لی ہے، گھر گھر جا کر اسے مٹا دیں۔ آپ سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے علماء کی احادیث پر عمل کرتے تھے اور اپنے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ان بیان کی گئی روایات اور تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی جن کو اسلام کے بارے میں ہم سب سے زیادہ علم تھا، انہوں نے رسول اللہ کی نسبت سے احادیث لکھنے اور بیان کرنے سے نہ صرف لوگوں کو منع کیا بلکہ خود بھی اس چیز سے اجتناب کیا تاکہ رسول اللہ کی نسبت سے اسلام میں کوئی جھوٹی بات، کوئی بدعت یا غلط بات جو رسول اللہ نے نہ کہی ہو اسلام میں داخل نہ ہو جائے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ نہ بن جائے۔ اور لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ پچھلی امتیں بھی اسی طرح تباہ ہو گئیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے علماء کی احادیث پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین کے اس عمل کے پیچھے رسول اللہ کے فرمان اور ہدایات تھیں جو انہوں نے اپنی امت کو اپنی احادیث کے متعلق دی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی احادیث کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے کیا فرمایا۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دو، لیکن مجھ سے بیان کرو کیونکہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی مجھ سے جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم احادیث لکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم نے آپ سے حدیثیں سنی ہیں۔ آپ نے کہا، کیا تم خدا کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب چاہتے ہو؟ تم سے پہلے کی جماعتیں صرف ان کتابوں کی وجہ سے گمراہ ہوئیں جو انہوں نے خدا کی کتاب کے ساتھ لکھی تھیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کی سند سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میری سند سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ دے اسے چاہیے کہ وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ لکھ رہے تھے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ہم سے پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم وہی لکھ رہے ہیں جو ہم آپ سے سنتے ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب؟ ہم نے کہا، یہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کی کتاب لکھو، اللہ کی کتاب کو قائم رکھو، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب کو قائم رکھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم نے جو کچھ لکھا تھا اسے جمع کر کے جلا دیا۔ پھر ہم نے آپ سے پوچھا، کیا ہم آپ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا، کیا ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ناظرین، ان تینوں احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی حدیث لکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جس طرح پچھلی امتیں گمراہ ہوئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی کتاب کی پیروی کرنے کی بجائے ان احادیث کی کتابوں کی پیروی کی جو انہوں نے خدا کی کتاب کے علاوہ لکھی تھی۔ اس لیے آپ نے اپنی قوم کو منع کیا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ لکھا جائے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا اندیشہ تھا کہ آپ کے بعد امت کہیں آپ کے نام سے جھوٹی احادیث گھڑ کر دین میں بدعت یا نئی چیزیں نہ پیدا کر لیں اور نئے عقائد نہ بنا دیں اور اللہ کی کتاب کو ترک نہ کر دیں۔ ان حدیث اور روایات سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام عقائد، ایمانیات اور احکامات صرف قرآن میں محفوظ کر دیے ہیں۔ اگر احادیث اور روایات میں دین کے عقائد، ایمانیات اور احکامات بیان ہوتے تو حضور لوگوں کو اپنی احادیث نہ لکھنے کا حکم نہ دیتے، اور نہ ہی آپ کے بعد
چاروں خلفائے راشدین بھی ان احادیث کو نہ صرف لکھنے بلکہ بیان کرنے سے بھی منع نہ فرماتے، بلکہ ان احادیث کو اپنے اپنے دور حکومت میں محفوظ کرنے کا بندوبست کرتے، تاکہ جو دین کے احکامات احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں دین کو مکمل کر دیا، اور اب کوئی بھی نیا عقیدہ یا ایمانیات جو قرآن پاک سے باہر ہو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام عقائد، احکامات اور ایمانیات قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اور قرآن کی شکل میں اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو مسلمانوں کے لیے دین کے طور پر پسند فرما دیا ہے۔ دوستو، ہمارے کچھ اسکالرز کا موقف ہے کہ احادیث بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے، کیونکہ جن صحابہ نے قرآن کو یاد کر کے لکھا یا محفوظ کیا تو انہی صحابہ نے احادیث کو بھی یاد کر کے محفوظ کیا، لہٰذا اگر ہم قرآن کو محفوظ اور اوتھینٹک سمجھتے ہیں پھر ہمیں احادیث کے محفوظ ہونے یا اوتھینٹک ہونے پر کیوں شک ہے، جبکہ یہ بھی انہی صحابہ کی بیان کردہ یا لکھی ہوئی احادیث ہیں۔ ناظرین، ہمارے اسکالرز یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صحابہ کو وحی لکھواتے اور اس کے بعد ان سے سنتے تھے، اس کی پروف ریڈنگ فرماتے تھے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو رسول اللہ نے صحابہ سے وحی لکھوائی وہ اسی طرح لکھی گئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کمی رہ جاتی تو رسول اللہ خود اس کی تصحیح فرماتے، اور قرآن کے اس نزول کے سارے عمل کی نگرانی اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول خود کر رہے تھے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی، لہٰذا اس کے اندر کسی بھی غلطی کا امکان باقی نہیں رہ سکتا۔ جبکہ احادیث کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ نے خود اپنے زمانے میں صحابہ کو احادیث لکھنے سے منع فرمایا، اور جنہوں نے لکھی انہوں نے اس ذخیرے کو جلا ڈالا۔ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لکھی گئیں، آپ نے نہ تو ان کی کوئی پروف ریڈنگ کی اور نہ ہی کوئی تصحیح فرمائی کہ جو احادیث لکھی جا رہی ہیں وہ آپ کی احادیث ہیں بھی یا نہیں، اور نہ ہی اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اور رسول نے لی۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بہت سارے کنٹراڈکشن اور اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت ساری جھوٹی احادیث اور ضعیف احادیث لوگوں نے بیان کی۔ پھر کس طرح احادیث محفوظ ہو سکتی ہیں جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے محدثین اور علماء کرام ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں بیان کرتے آئے ہیں، جن میں امام بخاری اور مسلم کے نام بھی آتے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی بیان کی ہوئی احادیث صحیح اور اوتھینٹک ہیں اور قرآن پاک کے برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اگر کوئی ان کی بیان کردہ احادیث پر تنقید کرے تو کس طرح ہمارے علماء کرام الٹا قرآن پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ان احادیث میں گستاخیاں اور عقل کے خلاف باتیں ہیں تو قرآن پاک میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو عقل اور ذہن کے خلاف ہیں، تاکہ اس طرح ان احادیث کو پروٹیکٹ کیا جا سکے جو ضعیف ہیں اور قرآن کی روح اور عقل کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکمت کے موتی بڑے بڑے، علم کے، حکمت کے، وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملیں گے، اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہیں، جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہے وہ قابل قبول ہے، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ائمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ کہ امام بخاری کا مذہب حدیث ضعیف کو قبول کرنا، ان کی کتاب الادب المفرد اور الجز فی الجہر بسم اللہ دیگر کتابوں سے ثابت ہے، اور کئی احادیث امام بخاری نے بے حساب احادیث اپنی حدیث کی کتاب جو اسماء و رجال پر تاریخ الکبیر میں درج کی ہیں، احادیث ضعیفہ ہیں اس میں درج کی۔
التاریخ الکبیر، میں نے امام بخاری کے حوالے دے دیے. اب آج ان کے اوپر تخریج اور تحقیق ہو چکی ہے، اور تخریج تحقیق آ چکی ہے، سعودی عرب میں ہوتی ہے، علامہ البانی نے کی ہے، لوگوں نے سلفی علماء نے کی ہے، انہوں نے درج کر دیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. سوال ہے جن کو اب آپ نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے، وہ روایت کس نے کیا تھا؟ وہ درج کس نے کیا تھا؟ اس حدیث ضعیفہ کو قبول کس نے کیا تھا؟ اپنی کتاب کی زینت کس نے بنایا تھا؟ ان احکام کو ثابت کس نے کیا تھا ان حدیث ضعیفہ کے ذریعے؟ امام بخاری نے. تو امام بخاری کا مذہب ثابت ہو گیا کہ ان کے ہاں جہاں حدیث صحیح جس مسئلے پر دستیاب نہ ہو، جس مسئلے پر حدیث صحیح دستیاب نہ ہو، اور مسئلہ کفر و ایمان کے عقیدے کا یا حلال و حرام کا نہ ہو، شریعت کے باقی آداب اور مناقب و فضائل کا مسئلہ ہو، ترغیب و ترغیب کا، تو حدیث ضعیف کو قبول کرنا، درج کرنا اور اس سے حکم ثابت کرنا سب کچھ امام بخاری کے ہاں جائز ہے. یہ امام بخاری کا مذہب ہے. اب دوسری بات کہی گئی امام مسلم کی، کہ امام مسلم کا بھی مذہب حدیث ضعیف کو مطلقاً قبول نہ کرنا، یہ بھی غلط بیانی ہے. یہ بھی سن لیں، میں نے وثوق سے کہہ دیا کہ امام مسلم نے یہ بات زندگی میں نہ کبھی کہیں نہ لکھی. کئی ائمہ نے اعتراض کیا، سن لیں، کہ امام مسلم نے ضعیف حدیثوں کو لیا ہے صحیح مسلم میں، یہ اعتراض ہوا، اور محدثین نے اس کا جواب دیا. اس طرح امام بخاری پر بھی اعتراض ہوا. امام دار قطنی نے پورا رسالہ لکھا امام بخاری کے کئی راویوں پر، اور تفرد کے ساتھ ان پر داغ کا الزام لگایا، جس کا جواب حافظ ابن جرسکلانی نے ہدی الساری میں دیا ہے. تو یہ الزام تو امام بخاری پہ بھی لگا کہ جہاں متفرد ہوئے بعض راویوں پر تان ہوا. اچھا اب ذرا تھوڑا سا کڑوا سوال آگے، بلکہ سارے کڑوے نے شاید تھوڑا نہیں زیادہ کڑوا ہے، بلکہ یہ زیادہ علمی طور پہ زیادہ کڑوا ہے آپ کو لگے گا یقیناً، کیونکہ آپ کا سارا دعویٰ ہے بخاری مسلم کا. اس کو بھی ذرا تھوڑا ٹیسٹ کریں نا پھر جی، کہ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ سے قرآن کو بھی گزارے. قرآن کے بھی جو واقعات عقل کے خلاف ہیں یہ ان کو تختہ مشق بنائے کر. اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، چاہے یہ عقل کے پیرائیں پہ پورے نہیں اترتے، تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں، تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیوا مثالہ میں بولا نہیں، قرآن میں ایسی کون سی گستاخانہ بات ہے؟ نہیں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا. عقل کی بات ہو رہی ہے نا، عقل کی بات ہو رہی ہے. اچھا، گستاخانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، گستاخی بھی اس میں آ جاتی ہے. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اولاد مانگنے کا واقعہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے. جی بالکل. فرشتے نے آگے ان کو بشارت دی ہے. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو بیوی بانجھ ہے، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں. اتنا آرگومنٹ کیا ہے. میرے کو شاید فرشتہ آ جائے نا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور میں آج تک دوڑتا بندہ نہ اڑتے آئے کا فرشتہ، تو میں تو رسک نہیں لاؤں گا، میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاں گا، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں. پہلے آ جاتے سن لوگوں کو. اب تے میں تو دوسری گل ہی نہیں کراں گا بھائی اللہ نے فرشتہ بھیجا، منو کیڑی ٹینشن ہے کہ میں میری بیوی بڈھی ہے یا میں جناب وہ بانجھ ہے، میں بڈھا ہو چکا ہوں. میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ. اگو آرگومنٹ کرتے ہیں، اگو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے تنوں بھی اس ٹائم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کر دے؟ نبی کو چاہیے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ عام آدمی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو بیوی بانجھ ہے. عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ میں سے نہیں اولاد دے سکتا. تھوڑا ہے عقیدہ کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی. بھائی وہ پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے، تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا، یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے. تعویلات ہی کریں گے نا، جی جواب دیں گے نا. اس سے بھی آگے چلے. سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبرائیل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے، ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی، پھر کہتی ہے کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. سورہ مریم میں آتا ہے
بھئی کیوں مر کے مٹی ہو جاتی ہے؟ تجھے تو فرشتے نے آگے بشارت دی ہے، تجھے تو جشن کرنے کہیں ہے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کے لیے نشانی ماننے والا ہے. الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے، اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی ہے، میں اب کیسے منہ دکھاؤں گی؟ بھائی تیرے پیچھے اللہ ہے، فرشتے ہیں بشارت دینے والے. بحیثیت انسان ان سے ہوا نا. یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا، بخاری مسلم میں ہوتا ہے، ان کا نا دیکھو یار کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں تو مریم نو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا. دیکھو کڈی مریم دی توہین کیتی ہے، کڈی جڑی زکریا دی توہین کیتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مروڑنے والا، یہ اگر بخاری مسلم میں آتا، میں نے اسی پارٹی کے ایک بندے سے پوچھا، وہ کہتا ہے جی یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا نا ہم اسے اٹھا کے پرے مارتے. اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے، تو تعویل کرنی پڑتی ہے. جی مسئلہ تقدیر ہے، یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں. زید ابن حارثہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہے، دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو، پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ منہ بولے ہی کیوں نہ ہو خود شادی کر لے. کی ہے نا اللہ کے نبی نے، اور قرآن نے کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے. یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا نا، کہتا دیکھو یار اللہ نو رسم توڑنے سے اپنی نبی دی عصمت نو جڑا ہے وہ تختہ مشق بنانا سی، نعوذ باللہ. کوئی اور طریقہ نہیں سی رسم توڑنے کا. دیکھو زید ابن حارثہ چلو منہ بولے ہی سی، لیکن نبی تو اتنی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہوتی ہے کہ عرف عام میں بھی وہ چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں اور نبی اس سے پاک ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید ابن حارثہ کی جو ہے وہ متعلقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو. یہ بالکل فراڈ ہے. قرآن میں آیا، مان رہے ہیں نا. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. وہ کووں والا واقعات ہیں، دو کوے، نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں جی. وہ دو کوے لڑے، سورہ المائدہ میں آتا ہے. ایک کوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا، اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا، قابیل اور حابیل کا واقعہ. تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا پھر دیکھتے ڈار صاحب اور علوی صاحب کیسا مذاق اڑاتے ہیں. انہوں نے کہنا سی لیاؤ کتنے جاؤ کوے ہو مولویو، یہ کیڑی مسیتی چ کوے ہوتے ہیں. اس طرح انہوں نے مذاق اٹھا کے کالم لکھنے تھے انہوں نے. اب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ہم یہ مذاق نہیں اڑاتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. ناظرین، احادیث پر تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ احادیث کو بالکل اگنور کر دیا جائے یا تمام احادیث جھوٹی یا ضعیف ہیں. احادیث کو ہمارے محدثین نے بڑی محنت سے اور جانچ پڑتال کے بعد مرتب کیا ہے، جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور قرآن کی آیات، کئی احکامات کی تفصیلات بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. احادیث پر تنقید کرنے کا مقصد صرف ان احادیث کو تنقید کرنا ہے جو قرآن پاک کی روح کے خلاف ہیں یا جن میں کوئی نیا عقیدہ یا ایمانیات بیان ہوئے ہیں جن کی قرآن پاک سے کوئی سند نہیں ملتی. ایسی احادیث کو قرآن پاک کی روشنی میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایسی احادیث کو قرآن پاک میں فٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن پاک کو احادیث کو جج کرنے کا کرائٹیریا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت ساری احادیث لکھی جائیں گی جیسا کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں کے بارے میں لکھی گئیں. لہذا جو میری حدیث قرآن پاک سے ملتی یا میچ کرتی ہوگی وہ میری ہوگی، اور اگر کوئی قرآن سے میچ نہیں کرتی ہوگی وہ میری حدیث نہیں ہوگی. لہذا ہمیں کوئی بھی حدیث بیان کرتے وقت اس حدیث کو قرآن پاک سے ضرور کمپیئر یا میچ کرنا چاہیے. اگر تو حدیث کے خیالات قرآن سے مطابقت رکھتے ہوں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو ان احادیث کو قرآن کی نظر سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اس پر تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی گئی حدیث اگر غلط ہو یا جھوٹی ہو تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہو سکتی ہے. ہمیں احادیث سے متعلق وہی رویہ اپنانا چاہیے جو خلفائے راشدین کا تھا کہ آپ احادیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی غلط حدیث بیان نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین سے بہت ہی کم مقدار میں احادیث بیان ہوئی ہیں.